अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। इमरान खान की 24 नवंबर की तहरीक के आसार कुछ नुमायाँ होने लगे हैं। हुकूमत के अंदर बड़ी बेचैनी है, लेकिन जो इदारे हैं उनके अंदर शायद इतनी बेचैनी जो है वो है इस हवाले से कि ऐसा ना हो कि लोग निकल आएँ। लेकिन थोड़ी-सी जो है ना मुक़तदरा को हिमायत भी हासिल हुई है, और वो हिमायत ये है कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ख़बर ये आ रही है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में उनको एक मैसेज आया है कि डटे रहो। तो इस वजह से ऐसा महसूस होता है कि शायद मुक़तदरा जो है वो इस तहरीक को दबाने की भरपूर कोशिश करेगी। और जहाँ तक मैंने हुकूमत की बात की, हुकूमत के बिलाशुबा जो है घबराई हुई है, क्योंकि हुकूमत ने सारे काम ही गलत किए हैं और उनको अब नज़र आ रहा है कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हुए। देखिए, यहाँ तो एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, ये चैनल आपको हर बात सही बताता है। जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसके ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो आया इमरान खान को दबा लेंगे, इमरान खान को सज़ा दे देंगे, फांसी दे देंगे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि मुक़तदरा या इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ैसले कर रही है या पाकिस्तान के अंदर जो करना चाह रही है, इससे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो है ना, एक बड़ी आने वाली एक ऐसी नाकाबिले, जिसे कहते हैं ना कि रिपेयर, जिसे कहते हैं कि नाकाबिले, जिसकी कोई दुरुस्तगी नहीं हो सकेगी, वो परेशानी जो है पाकिस्तान के अंदर हो जाएंगी। और कोई बैद नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे एक खाना जंगी भी हो जाए, क्योंकि जो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो इनके मंसूबे जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खाना जंगी कराना जो है ना, वो पाकिस्तान की सबसे बड़े आलमी दुश्मनों की ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि जब पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी, यहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे, जब लोग असलहा लेके रोडों पे निकल आएंगे, यहाँ पे मोगादिशो बन जाएगा, यहाँ पे या सोमालिया बन जाएगा, यहाँ कॉन्गो बन जाएगा, तो देन वो इस काबिल होंगे कि वो अपनी मूवमेंट करके वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको कब्जे में ले सकें। ये बात मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पर थोड़ी-सी सियासत के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बिल्कुल ही बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर यहाँ पे वो हालात पैदा कर दे कि मुल्क की सलामती को जो है ना दाँव पे लगा दिया जाए। बदकिस्मती से जो कोई भी फ़ैसला करने वाले लोग हैं, वो अपनी ज़िद के ऊपर हैं, या इनका कोई बैनुल अक़वामी सतह पर कोई टास्क है, वो मुझे लग रहा है कि हालात को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बैनुल-अक़वामी सतह पर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, गुज़िश्ता 48 घंटों से जो इनको जो हमारे पाकिस्तान के कर्ता-धर्ता हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो जो कुछ करने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, उससे मुल्क पूरा पाकिस्तान जो आइसोलेट हो सकता है और हो जाएगा। ट्रंप आने में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो बहरहाल बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से कौम को दबाने के लिए और जिस तरीके से एक बात की जा रही है, एक ज़ुल्म और सितम का, एक ताकत के ज़रिए से दबाने की जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इदारों के अंदर भी तक़सीम है, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, कुछ लोग ज़िद्दी हैं, अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। तो वो जो ज़िद पे लोग अड़े हुए हैं, वो इस कौम का जो है ना बेड़ा गर्क करेंगे। लेकिन अगर वही बात है, अगर कौम निकल जाती है 24 तारीख को, अगर कौम निकल गई बड़े पैमाने पे, और अगर फिर वो जो ज़िद्दी लोग हैं, अगर उनको कहीं शिकस्त हो गई, या फिर वो अगर ना माने, तो फिर यहाँ जो मुल्क के अंदर जो तबाही मचेगी, उसकी कौन ज़िम्मेदारी लेगा? इस वजह से जो है ना हुकूमत परेशान है कि हम ये क्या कर बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसलिए खुश है कि उन्होंने इस हुकूमत को इस्तेमाल करके सारे के सारे कानून अपने हाथ में ले लिए, अदलिया के अंदर सारी गड़बड़ करा ली, अदलिया में सब तोड़-फोड़ करा दी। वो अदलिया में आप देख लें ना, वो जो आके जजेस बैठे हैं जो आईनी अदालत के, वो सब हेरा-फेरी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। असल जो है कौम के तमाम केसेस उन्हें बाहर फेंक दिए हैं। अपने केसेस चला रहे हैं, जो हुकूमत के केसेस है, वो तमाम केसेस जो कि मतलब सियासी सतह बुनियाद पर है, उनको चला रहे हैं। रिकॉर्ड गायब कर दिए जा रहे हैं, सुना आपको पता नहीं, वो आर्मी से मुतल्लिक कोई थी रिपोर्ट, वो भी सुना गायब कर दी, कुछ मसवदे थे वो गायब हो गए, मुसव्वदे गायब हो गए, कुछ फाइलें गायब हो गई हैं, कुछ आगे कर दी गई, कुछ पीछे कर दी गई, कुछ के टैक्स के अंदर जो है हेरा फेरी कर दी गई, टैंपरिंग की जा रही है। तो इस वजह से जो अब लगा है वो मामलात, मुझे लग रहा है कि ये हालात को ख़राब कर रहे हैं। जैसी जैसी अब वो आ रही है 24 नवंबर, तो हुकूमत को तो परेशानी है, लेकिन इन्होंने जो है काम ख़राब करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जनाब वो इक़दामात तेज़ करने शुरू कर दिए हैं और तेज़ी से जनाब केसों को चलाने का हुक्म दिया है। अब आप देखें कि वो
جو معاملات ہے کشمیر کے حوالے سے، سوری کشمیر کمشنر کے حوالے سے، اور جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا وہ جانا تھا جناب اطہر من اللہ کے سامنے، اور وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے دیکھنے تھے، کیونکہ انہوں نے سارا اس کی کیس کی اسٹڈی کی تھی، انہوں نے کچھ سوالات کرنے تھے، لیکن ان کو ہٹا کے جناب اس کی جگہ وہ شاہد وحید کو لگا دیا گیا۔ اسی طرح تمام سارے معاملات جو کہ قوم سے متعلق تھے، جس میں عمران خان کو انصاف مل سکتا تھا، ان سب کے اندر وہ جناب وہ چینجنگ کر دی گئی ہے۔ اور آج سنا وہ جو عمران خان کو اور جو دوسرے لوگوں کو جو دی گئی ہے، خاص طور پر یاسمین راشد کا میں نے سنا ہے کہ اعجاز محمود کا اور اپنا کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی، سوری شاہ محمود اور اعجاز چودھری سمیت کو 30-32 لوگوں کو شاید، یا 40 مجھے یاد نہیں ہے، معاف کیجیے گا، تو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اور فرد جرم عائد کرتے ہوئے جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ GHQ کے گیٹ کے اور توڑنے کے حوالے سے، تو اس میں بہت ساری چیزیں اب ٹیمپرنگ کر کے اس میں اضافی کر دی گئی جو پہلے تھی ہی نہیں۔ تو وہ یہ 9 مئی کے حوالے سے بھی لگ رہا ہے کہ اب ساتھ میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ تھے GHQ گیٹ کے اوپر حملے کے اوپر تھے یا نہیں تھے، گاڈ نوز بیٹر، مجھے نہیں پتا، میں تو پاکستان میں تھا نہیں، تو وہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی ایئرپورٹ سے نکلنے پر بھی پابندی ہو گئی ہے۔ اب وہ جو لے کر آئے، جب عمران خان روز اول سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ حملہ ہوا ہے GHQ پہ، اگر PTI کے لوگوں نے کیا ہے، تو آپ ان کی را مٹیریل جو ہے یہ آپ نے خود بنا کے پوری مکمل ریلیں بنا کر دے دی، تو یہ تو پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے لوگ بیوقوف بن جائیں، لیکن یہاں یورپ کے اندر کوئی نہیں بنے گا۔ یہاں یورپ کے اندر ہم نے دیکھا، یہاں پر ایسی زبردست چیزیں بن جاتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج کل اتنی ڈیجیٹل جو ہے اس کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر اتنی ترقی ہو چکی ہے۔ تو سوال ہی پیدا ہے کہ آپ ایک جب جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں بنائی جوڈیشل کمیشن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا ایک پلان تھا، جو کیا کہتے ہیں وہ رجیم چینج جو انہوں نے کی، اور جو اس کے بعد پھر رجیم چینج کو آگے لے کے چلا رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ مستقل جو ہے مطلب پاکستان کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہے نا مجھے درست ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے نہیں پتا کون ذمہ دار ہے، آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں حکومت کے لوگ ہیں یا پتہ نہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، کوئی عدلیہ کے لوگ ہیں، لیکن جو صورتحال ہے جو بھی ہیں وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ملک اب تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ 24 نومبر کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی مطلب ٹھیک ہے، اگر ایک بات ہوئی تو آپ ان کو اجازت دیں بھائی، کرنے دیں، ٹھیک ہے آپ آئیں، ان سے کہیں بھائی کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مار کٹائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے آپ آئیں، آپ دھرنا دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، حکومت سے بات کرتے ہیں، حکومت اگر خود جاتی ہے جو کچھ بھی، لیکن ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے، مارنے دیں گے۔ رستے سارے انہوں نے بند کر دیے گئے ہیں، ربڑ کی گولیاں دے دی ہیں، آنسو گیس کے شیل دے دیے ہیں، 60-70 ہزار بندوں کو بلا لیا گیا ہے، پیچھے سے جو خطرناک صورتحال ہے کرش کرنے کی بات ہے۔ تو بھئی اگر موب اگر چلیے مجھے نہیں پتا، اگر 1,00,000-2,00,000 بندہ آ کے اگر موب اگر بکھر گیا آ کر، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ فرنٹ ہو گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہی بات آ جائے گی نا جو پاکستان کے ایک جج نے کہا تھا کہ گولی کے سے ڈرے، اگر کسی دفعہ ایک دفعہ گولی چل گئی کسی کے گھر سے تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ یہ وہ جج نے بڑی اچھی بات کہی تھی یہ، لیکن لوگ جو ہیں اس چیز پہ توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ ان کا اصل میں زوم ہے، طاقت کا زوم ہے۔ پیچھے امریکہ بہادر بائیڈن کی انتظامیہ جا رہی ہے، لیکن بائیڈن انتظامیہ کا بھی ہاتھ تو ہے نا، بائیڈن نے جاتے تھے شیطانی کر دی نا، شیطانی تو کر دی یہ شیطان، بائیڈن انتظامیہ کی شیطانی ہی کی وجہ سے یہ سارے کام اچانک دوبارہ چینج ہوئے۔ میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، اور بائیڈن انتظامیہ نے یہاں شیطانی نہیں کی بلکہ ایک اور جگہ بھی شیطانی کر دی ہے۔ ان سے کہہ دیا کہ جناب اس کو زیلنسکی کو کہ آپ رشیا کے اوپر جو ہے لانگ رینج میزائل سے حملہ کریں۔ انہوں نے کہا ابھی حلف اٹھانے میں 20 جنوری کا ٹائم ہے، ابھی تو ہاں ہوں نا میں، تو انہوں نے کہا تم کر دو۔ جرمنی تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن وہ تیار ہیں، اور اسی لیے کل پیوٹن نے کہہ دیا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ کام کیا انہوں نے بائیڈن کے کہنے پہ، برطانیہ کے کہنے پہ یا فرانس کے کہنے پہ، اگر انہوں نے لانگ رینج میزائل استعمال کی بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ جو کہا گیا ان کو، تو ہم پھر جو ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہے استعمال کریں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بائیڈن ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے ٹرمپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی نیوکلیئر جنگ نہ چھڑ جائے۔ یعنی شیطانی آپ دیکھیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطانی صرف انہوں نے ادھر نہیں کی، ادھر بھی شیطانی کی، ادھر بھی تیلی لگائی ہے، ادھر بھی تیلی لگائی ہے۔ یہ جو اچانک آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک کوئی شخص ہے جو بہت انتہائی ضدی ہو گیا ہے، وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ بھول رہے ہیں کہ ظلم اور ستم کو اتنا رکھیں، ایک اور سب سے بڑی طاقت بھی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی اگر آ گئی نا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ بہتر جانے کہ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ کسی کا تو دانت ملا تھا، ہو سکتا ہے ان کی پھر کسی کا کوئی دانت وانت کو کپڑا شپڑا کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ گئی تو انسان کا تو نام و نشان مٹ جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا۔ بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں آج کدھر گیا فرعون، سارے بڑے بڑے لوگ۔ تو بہتر یہ ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ بات کی جائے، معاملات کو دیکھا جائے۔ 9 مئی ہم خود مذمت کرتے ہیں، 9 مئی بہت غلط تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیوں، ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے
جن کے کہنے کے اوپر کیے تھے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی تکلیف بات نہیں ہے. میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ اس میں بات ہو سکتی ہے, لیکن نہیں, لوگ اڑے ہوئے ہیں, ضد کے اوپر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب, اپنا زرداری صاحب اور اپنا شہباز شریف صاحب, یہ تینوں صاحبان جو ہے نا, صاحبان جو ملک کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں, سامنے تو گالیاں دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آ کے, اور برا بھرا کہتے ہیں آمروں کو, لیکن پیچھے پیچھے آمروں کے ساتھ ہی چلتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کام اتنے کیے نا, ان کے کرتوت اتنے کالے ہیں کہ وہ ان کو جب ان کے آگے ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور ان کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو فوراً یہ وہ جو ہے مطلب جا کے بوٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, بوٹ پالش کرنے کے لیے. یہ تینوں جماعتوں کا یہی حال ہے. اب وہ جب کل سے وہ الطاف حسین صاحب نے جو اعلان کیا تھا, جو بھی ہے جیسا بھی ہے, الطاف حسین, مجھے تو مطلب کسی سے ذاتی کوئی پرخواہش نہیں ہے, سیاسی غلطیاں سبوں نے کی ہیں, کوئی یہاں سیاست کے اندر کوئی پاک نہیں ہے, اور جو کچھ الطاف حسین نے کیا وہ بھی سب ایجنسی ہی کراتی رہتی. مجھے پتا ہے, میں پاکستان کی سیاست کے اندر رہا ہوں, مطلب مجھے کوئی اس بات کی, بہت سے لوگ کہتے تھے کہ وہ الطاف حسین نے یہ کیا, جو بھی کیا, یا اچھا کس نے کیا ہے سوائے عمران خان کے, مجھے بتا دیں, ایک پولیٹیشین بتا دیں کسی نے اچھا کیا, اور جو غلط کام کرائے وہ سب ایجنسیوں نے کرائے. عمران خان کی ایجنسی سے بگڑی کیوں؟ اسی لیے تو بگڑی, اس نے کہا میں تمہارے لیے نہیں تمہاری بات نہیں مانوں گا, میں تمہارے کہنے پہ کام نہیں کروں گا, تم ہوتے کون ہو ہمیں آرڈر دینے والے؟ وہی اس نے امریکہ کو کہا تھا اور یہی اس نے ان کو کہا ہے. اصل تو ساری خرابی یہی ہے, اصل جو خرابی ہے وہ یہی خرابی ہے کہ ایجنسیاں جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کے لیے سیاستدانوں کو استعمال کرتی ہیں, ان کو خراب کرتی ہیں, اور اس کے بعد ان کی فائلیں تیار ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ویڈیو اور ان کی فائلیں وہ سب کچھ آگے رکھ دیتے ہیں, پھر وہ مجبور ہوتے ہیں. تو اب وہ جب سے کل سے الطاف حسین صاحب نے اعلان کیا, خلیجی ایک ملک سے ٹیلی فون آ گیا کسی کا, انہوں نے کہا بھائی یہ مہاجر جو آگے ان کی ہم نے کمر تو توڑوا دی تھی, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کہیں یہ کھڑے ہو جائیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ میں تو لہٰذا ان پہ نظر رکھو, ان کو اکٹھے نہ دو. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ادھر سے وہ خبر آ گئی ہے ان کو, ان کا بالکل مت نہ. تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے یہ ادھر 24 نومبر سے پہلے کو کراچی کے اندر ہی کوئی یہ پی ٹی آئی یا عوام کے درمیان کو الطاف حسین کے کسی بندے کو آگے پیچھے کروا دیں, یا کوئی دہشت گردی کروا دیں, کوئی فالس فلیگ کرا دیں, وہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں ایک اور, یا کسی اوپر, کیونکہ یہ سب سارے کے سارے کام یہ سب ایجنسیاں کرواتی ہیں. ایجنسیوں کو میں سمجھتا ہوں, ایجنسیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک آدمی کی خاطر پورا شہر تباہ کر دیتی ہیں, اور جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں پورے شہر کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. یہ ایجنسیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے, یہ شیطانی سوچ ہوتی ہے. دنیا کی ہر ایجنسی کوئی سی بھی ہو, اسی لیے کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کا جو ہے نا کردار سیاست کے اندر محتاط ہونا چاہیے, محدود ہونا چاہیے اور محتاط ہونا چاہیے سرکاری حکم. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی چیزیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ شروع سے ہی آ کے ان کے ہاتھ آتے ہی ایجنسیوں کے پودوں سے نکل کے ہیں. کون سا مجھے بتا دیں پاکستان کا سیاستدان ہے جس کو ایجنسیوں نہ کھڑا کیا ہو؟ جو ایجنسیوں کے پلے نہیں آیا, یا تو اس کا حال خراب ہوا عمران خان کی طرح, یا وہ ساری زندگی کبھی سیکنڈ ٹیئر سے کبھی اوپر ہی فرسٹ ٹیئر پہ آ ہی نہیں سکا. یہ میں آپ کا جنرل جو ہے میں دے رہا ہوں آپ کو ساری تجزیہ جو ہے. حالات بلوچستان کے دوسری میں بتا دوں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ بلوچستان میں خبریں آ رہی کہ جناب وہاں پہ داعش آ گئی ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہاں جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا مالاکنڈ کے اندر, سوات کے اندر, ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات خراب ہیں. وہاں پہ جرگہ ہوا تھا بنو وغیرہ کے اندر, وہاں آلریڈی حالات خراب ہیں. مسلسل ہمارے سپاہی جو ہے فوجی جو ہماری خاطر جان دیتے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں مسلسل. کیسے یقین کریں, میں جب ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا خراب ہوتا ہے کہ ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے نوجوان ینگ جو ہے میجر اور جناب وہ مارے جاتے ہیں بیچارے. آئے دن وہ ادھر وہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان کے اندر سنا خبر ہے کہ داعش آ گئی, ایک BLA پہلے ہی کم تھی, ادھر بھی حالات خراب ہیں. ادھر مودی ہمارے خلاف جو عذاب لے کر بیٹھا ہے, اور تیسری طرف جو ہے ہم جناب یہ تیار کر کے بیٹھے ہیں 24 نومبر میں عوام کو کچلنے کی خاطر. تو یہ مجھے بتائیے, یہ خانہ جنگی پیدا کریے, ملک کو تباہ کر. کون سا مجھے ایک بندہ بتا دیں, ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی آدمی ہوگا وہ بھی کہے گا کہ یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ. مشرق بھی آپ کا بارڈر خراب ہے, مغرب بھی آپ کا بارڈر خراب ہے, اور آپ اپنے ملک کے اندر اپنی طاقت کے ذریعے اپنی عوام کو کچلنے جا رہے ہو. یہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب کوئی مجھے بتا دے, ہو سکتا ہے شاید مجھے سیاست کی ابجد کا بھی نہ پتا ہوگا. عمران خان کی غلطیاں ہوں گی, بہت ساری ہوں گی, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سرحدوں پہ حالات خراب ہیں, آپ کے معاملات باہر کی خراب ہیں, تو پھر آپ اندر پہلے کوشش کرتے ہیں درست کرنے کی. تو یہ جو ہے صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے. اور میں تو لگتا ہے مجھے, جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار ہے بالکل 24 نومبر کی تحریک کو کچلنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. بہرحال انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی تیار کر رکھی ہے. اگر قوم نکل جاتی ہے تو میں کہتا ہوں قوم کو نکلنا چاہیے, اگر نہیں نکلے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا پھر تو وہی سارا سلسلہ رہے گا. اس میں مطلب یہ ہم کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہے,
ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ہر جو عدلیہ کے اندر ہوئی ہوں یا پولیس کے اندر ہوئی ہوں یا کسی دفاعی ادارے کے اندر ہوئی ہوں، کہیں بھی ہوئی ہوں، جو اداروں میں خرابی پیدا ہوئی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو سسٹم کو ہر صورت میں سسٹم کو جانا پڑے گا۔ اور ابھی میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں بین الاقوامی سطح پہ جو صورتحال ہے اس وقت، یہ بائیڈن انتظامیہ جاتے آتے جو کام کر کے جا رہی ہے، تو ادھر وہ روس اور اس کی یوکرائن کے درمیان جناب جنگ میں بڑی تیزی آ گئی ہے، کیونکہ وہ تو پیوٹن، میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ وہ اب کوشش کر رہا ہے، اور یہ خبر یہ بھی میں آپ کو دوں کہ وہاں پہ اس وقت اس کے قدم اکھڑ رہے ہیں زیلنسکی کے۔ اس لیے میں نے آپ بتایا کہ پیوٹن نے جب دیکھا نا کہ یہاں سے جب یہ برطانیہ کی طرف سے اور ادھر سے بائیڈن انتظامیہ کی طرف شرارت کی گئی، تو اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ جناب اگر ہوا تو میں ٹیکٹیکل ویپن استعمال کروں گا، اور ساتھ میں پیوٹن نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ممالک ہے، برطانیہ ہو گیا، فرانس وغیرہ، یہ جو امریکہ جو کر رہے ہیں، اور اس کو پھر یہ ہمارے دشمن ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی کہی، یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ٹرمپ نے بھی کہی ہے۔ ٹرمپ کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ کہیں چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ احمقوں کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ میرے آتے آتے جو ہے نا کوئی ورلڈ وار، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ ہمارا مطلب دنیا چلی جائے۔ تو یہ ایک ہے صورتحال۔ اور بائیڈن کی آپ صورتحال دیکھ لیں، وہ ایپک کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ گئے ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ شی کو دیکھیں ذرا، آپ ان کا کس قسم کا ان کو جناب ریسیپشن دیا گیا ہے، ریڈ کارپٹ دی گئی ہے، باقاعدہ گارڈ آف آنر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ ٹرمپ صاحب وہ تو اترے ہیں، اپنا بائیڈن صاحب، تو بس وہ ایک دو آدمی ان کو لینے کے لیے آئے تھے، نہ کوئی ریڈ کارپٹ تھا نہ کچھ تھا، کیونکہ ساری دنیا سمجھ گئی ہے کہ اس شخص نے دنیا کے اندر تباہی مچائی ہے۔ اس شخص نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا قتل عام اس نے غزہ کے اندر کروا دیا، لاکھوں آدمیوں کو، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کروا دیا، لبنان کے اندر کروا دیا، وہاں پہ جنگ کروا دی، ادھر دوسری طرف ادھر ایک بیروت کے اندر حالات اس نے خراب کروا دیے، ادھر جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر حالات خراب کرا دیے۔ یہ سارے کے سارے یہ جو یہ جو جانے والا جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، اس نے سارے کام خراب کیے ہیں، اور وہی ان کا دیکھا دیکھی کہ ہمارے پاس بھی کوئی پتہ نہیں کوئی ہے، وہ بھی سارے پاکستان کے اندر حالات خراب کرا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، میرا جرنل جو آج تھا، وی لاگ تھا، بتانے کا آپ کو مقصد ہی تھا۔ میرے وی لاگ کرنے کا مقصد صرف قوم کو اویئرنیس دینا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھیں اور صحیح اور درست فیصلے کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔